तुला दान, राजेंद्र सिंह बेदी। धोबी के घर कहीं गोरा चिट्टा छोकरा पैदा हो जाए तो उसका नाम बाबू रख देते हैं। साधु राम के घर बाबू ने जन्म लिया और वो सिर्फ बाबू की शक्लो सूरत पर ही मौकूफ नहीं था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी तमाम आदतें बाबुओं जैसी थीं। माँ को हिकारत से ए यू और बाप को चल बे कहना उसने न जाने कहां से सीख लिया था। वो उसकी रौनक से भरी हुई आवाज, फूंक फूंक कर पांव रखना, जूतों समेत चौके में चले जाना, दूध के साथ बालाई न खाना, सभी सिफात बाबुओं वाली ही तो थीं। जब वो तहक्कुम माना अंदाज से बोलता और चलबे कहता तो साधु राम खी खी बिल्कुल बाबू कहकर अपने जर्द से दांत निकाल देता और फिर खामोश हो जाता। बाबू जब सुख नंदन, अमृत और दूसरे अमीर जादों में खेलता तो किसी को मालूम न होता कि ये मन का उनकी माला का नहीं है। सच तो ये है कि ईश्वर ने सब जीव जंतु को नंगा करके इस दुनिया में भेज दिया है, कोई बोली ठोली नहीं दी। ये नादार, लखपति, महाब्राह्मण, भनोट, हरिजन, लंगुआ, फर्निका सब कुछ बाद में लोगों ने खुद ही इजाद किए हैं। बुधई के पूर्वा में सुखनंदन के माँ बाप खाते पीते आदमी थे और साधु राम और दूसरे आदमी उन्हें खाते पीते देखने वाले। सुखनंदन का जन्मदिन आया तो पूर्वा के बड़े बड़े नेतागण, देव भंडारी, डालचंद, गणपत, महाब्राह्मण वगैरह खाने पर मदऊ किए गए। डालचंद और गणपत महाब्राह्मण दोनों मोटे आदमी थे और करीब करीब हर एक दावत में देखे जाते थे। उनकी उभरी हुई तोंद के नीचे पतली सी धोती में लंगोट, भारी भरकम जिस्म पर हल्का सा जनेऊ, लंबी चोटी, चंदन का टीका देखकर बाबू जलता। और भला ये भी कोई जलने की बात थी? शायद एक नन्हा सा नाजुक बदन बाबू बनने के बाद इंसान एक बदजैब बेडौल पंडित सा बनना चाहता है और पंडित बनने के बाद एक पस्त जमीर गुनाहगार इंसान और अछूत। डालचंद और गणपत महाब्राह्मण के चलन के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थीं। ये इंसानी फितरत की नैरंगी हर जगह करिश्मा दिखाती है। बाबू ने देखा जहां भंडारी और महाब्राह्मण भनौट आए हुए थे वहां उम्दा मीरासन, हरखू, जड़ी दादा कारिंदे और 2-3 जूठी प्लेटें और दोनों उठाने वाले झीवर भी दिखाई दे रहे थे। जब 10-15 आदमी खाने से फारिग हो जाते तो झीवर प्लेटों और दोनों से बची खुची चीजें एक जगह इकट्ठी करते। जमादारनी सेहन में चादर का एक पल्लू बिछाए बैठी थी। वो सब बची खुची चीजें, हलवा, दाल, तोड़े हुए लुकमे, पकौड़ियां, मिले हुए आलू, मटर और चावल उस बिछी हुई चादर या एल्यूमिनियम के एक बड़े से जंग आलू तसले में डाल देते। उसके सामने ये सब चीजें खिचड़ी देखकर बाबू से रहा न जा सका। बोला, जमादारनी कैसे खाओगी ये चीजें? जमादारनी हंस पड़ी और नाक सिकोड़ते हुए बोली, जैसे तुम रोटी खाते हो। इस अजीब और सादा से जवाब से बाबू की रौनक को ठेस लगी। वो बोला, कितनी नासमझ हो तुम, इतनी सी बात न समझी, तभी तो तुम लोग जूतों में बैठने के लायक हो। हलाल खोरी की अकड़ जबान जदे अवाम है। माथे पर तेवर चढ़ाते हुए जमादारनी बोली, और तुम तो अर्श पर बैठने लायक हो ना, है ना? अरे यूं ही खफा हो गई तुम तो। बाबू बोला, मेरा मतलब था कि सालन में हलवा, पकौड़ियों में आलू मटर, पुलाव में फिरनी, ये तमाम चीजें खिचड़ी नहीं बन गई क्या? जमादारनी ने कोई जवाब नहीं दिया। भंडारी और महाब्राह्मण को अच्छी जगह पर बिठाया गया। वो साधुओं की सी रुद्राक्ष की माला गले में डाले कनखियों से बार बार उम्दा और जमादारनी की तरफ देखते रहे। उम्दा जमादारनी के करीब ही बैठी थी। हरखू, जड़ई, दादा धूप में बैठे हुए खाते पीते आदमियों का मुंह देख रहे थे। कब वो सब खा चुके तो उन्हें भी कुछ मयस्सर हो। बाबू ने देखा कि उम्दा के करीब ही ईंधन की ओट में उसकी अपनी माँ बैठी थी। उसके करीब बर्तन मांजने के लिए राख और नीम सोखता उपले पड़े थे और राख से उसका लहंगा खराब हो रहा था। कमीज भी खराब हो रही थी। खैर कमीज की तो कोई बात नहीं, वो तो किसी की थी और धुलने के लिए आई थी। एक दफा धोकर बाबू की माँ ने पहन ली तो कुछ बिगड़ नहीं गया। परमात्मा भला करे बादलों का कि उन्हीं की मेहरबानी से ऐसा मौका मयस्सर हुआ। जब अपने दोस्त सुखनंदन को मिलने के लिए बाबू ने आगे बढ़ना चाहा तो एक शख्स ने उसे चपत दिखाकर वहीं रोक दिया और कहा, खबरदार धोबी के बच्चे,
دیکھتا نہیں کدھر جا رہا ہے؟ بابو تھم گیا، سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ لڑے یا نہ لڑے۔ جھیور کا تنومند جسم دیکھ کر دب گیا، اور یوں بھی ابھی تو وہ بچہ تھا، بھلا اتنے بڑے آدمی کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس نے ایک اداس اچٹتی ہوئی نظر سے اچھی جگہ پر بیٹھ کر کھانے والوں اور نیم سوختہ اوپلوں کی راکھ اور جوتوں میں پڑے ہوئے انسانوں کو دیکھا، اور دل میں کہا، اگرچہ سب ننگے پیدا ہوئے ہیں، مگر ایک کارندے اور برہمن میں کتنا فرق ہے۔ پھر دل میں کہنے لگا، سکھنندن اور بابو میں کتنا فرق ہے، اور ہلکی سی ایک ٹیس اس کے کلیجے میں اٹھی۔ حقیقت تو بابو کے سامنے تھی، مگر اتنی مکروہ شکل میں کہ وہ خود اسے دیکھنے سے گھبراتا تھا۔ بابو دل ہی دل میں کہنے لگا، ہم لوگوں کے کارن ہی تو یہ لوگ جیتے ہیں، دن کی طرح اجلے اجلے کپڑے پہنتے ہیں۔ دراصل بابو کو بھوک لگ رہی تھی، وہی پکوڑیوں، حلوہ، مانڈے کے خیال میں مکروہ حقیقت تو کیا، وہ اپنے وجود سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ گرم گرم پوریوں کی صبر آزما خوشبو اس کے دماغ میں بسی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر عمدہ پر پڑی۔ عمدہ کی نظر بھی ٹوکری کے گھی میں بسی ہوئی پوریوں کے ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ جب سکھنندن کی ماں قریب سے گزری تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے عمدہ بولی، ججمانی ذرا حلوائی کو ڈانٹو تو، دیکھتی نہیں کتنا گھی بہ رہا ہے زمین پر؟ ججمانی کڑک کر بولی، ارے او کسنو، حلوائی کو کہنا ذرا پوڑیاں کڑھائی میں دبائے رکھیں۔ بابو ہنسنے لگا۔ عمدہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ بابو جانتا تھا کہ عمدہ یہ سب باتیں محض اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ اس کا اپنا جی پوریاں کھانے کو بہت چاہتا ہے۔ گو ججمانی کی توجہ کو کھینچنے والے فکرے سے اس کی خواہش کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ متعجب تھا اور سوچ رہا تھا کہ جس طرح اس نے عمدہ کے ان غیر متعلق لفظوں میں چھپے ہوئے اصلی مطلب کو پا لیا ہے، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی خاموشی میں کوئی اس کی بات کو پا لے؟ آخر خاموشی گفتگو سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔ اس وقت سکھ نندن تل رہا تھا، خوبصورت ترازو کے ایک پلڑے میں بیٹھا چاروں طرف دیکھ کر مسکراتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف گندم کا انبار لگا تھا۔ گندم کے علاوہ چاول باسمتی، چنے، اڑد، موٹے ماش اور دوسرے قسم کے اجناس بھی موجود تھے۔ سکھنندن کو تول تول کر لوگوں میں اجناس بانٹی جا رہی تھی۔ بابو کی ماں نے بھی پلو بچھایا۔ اسے گندم کی دھڑی مل گئی۔ وہ سکھنندن کی درازی عمر کی دعائیں مانگتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بابو نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، چھی، تمہیں کپڑوں کی دھلائی پر قناعت ہی نہیں، تبھی تو ہر ایک کی میل نکالنے کا کام ایشور نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، اور تم بھی جمادارنی کی طرح جوتوں میں بیٹھنے کے لائق ہو۔ تمہاری کوکھ سے پیدا ہو جانے والے بابو کو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، آگے بڑھنے پر لوگ اسے چپت دکھاتے ہیں۔ ہائے، تیری یہ پھٹی ہوئی بے قناعت آنکھیں گندم سے نہیں، قبر کی مٹی سے پر ہوں گی۔ قریب سے ماں گزری تو بابو بولا، ہے یو۔ پھر سوچنے لگا، رام جانے میرا جنم دن کیوں نہیں آتا، میری ماں مجھے کبھی نہیں تولتی۔ جب سکھنندن کو اس کے جنم دن کے موقع پر تول کر اجناس کا دان کیا جاتا ہے تو اس کی سبھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسے سردی میں برف سے زیادہ ٹھنڈے پانی اور گرمیوں میں بھیجا جلا دینے والی دھوپ میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ بالوں میں لگانے کے لیے خاص لکھنؤ سے منگوایا ہوا آملے کا تیل ملتا ہے۔ جیب پیسوں سے بھری رہتی ہے۔ برخلاف اس کے میں تمام دن صابن کے جھاگ بناتا ہوں، اور سکھنندن اس لیے پانی کے بلبلوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ بلبلے اور ان میں چمکنے والے رنگ اسے ہر روز نہیں دیکھنے پڑتے، یوں کپڑے نہیں دھونے ہوتے۔ سکھی کی دنیا کو کتنی ضرورت ہے، خاص کر اس کے ماں باپ کو، اور میرے ماں باپ کو میری ذرا بھی ضرورت نہیں، ورنہ وہ مجھے بھی جنم دن کے موقع پر یوں ہی تولتے۔ اور جب سے ننھی پیدا ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ بلا ضرورت دنیا میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ بتھوا جو نالی کے کنارے اگ رہا ہے بظاہر ایک فضول سا پودا ہے، جب اس کی بھجیا بنتی ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور پوریاں، بابو کی ماں نے آواز دی، بابو، ارے او بابو۔ اس وقت سکھنندن بابو کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب بابو کو امید بندھی کہ وہ خوب ضیافت اڑا سکے گا۔ بابو اس چبھنے والی دھوپ کو بھی بھول گیا جو برسات کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے نکلتی ہے اور اسی عرصے میں اپنی تب و تاب ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس نے ماں کی آواز پر کان نہ دھرا، اور کان دھرتا بھی کیوں؟ ماں کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہوتی تو وہ اس کا جنم دن نہ مناتی۔ وہ تو شاید اس دن کو کوستی ہوں گی جس دن وہ پیدا ہو گیا،
اگرچہ بتھوے کی بھجیا بڑی ذائقے دار ہوتی ہے۔ بابو، ارے او بابو کے بچے، آتا کیوں نہیں؟ بابو کی ماں کی آواز پھر آئی۔ بابو جاؤ، ابھی میں نہیں آ سکتا، سکھ نندن نے کہا، اور پھر ایک مغرورانہ انداز سے اپنے زردوختہ کوٹ کو بابو کو دکھاتا ہوا بولا، کل آنا بھائی، دیکھتے نہیں ہو آج مجھے فرصت نہیں ہے، جاؤ۔ عمدہ کو پوریاں مل گئی، وہ ججمانی کو فرشی سلام کر رہی تھی۔ بابو نے سوچا تھا کہ شاید مسکراتا ہوا سکھ نندن اس کی خاموشی میں اس کے من کی بات کو پالے گا، مگر سکھ نندن کو آج بابو کا خیال کہاں آتا تھا۔ آج ہر چھوٹے بڑے کو سکھی کی ضرورت تھی، لیکن سکھی کو کسی کی ضرورت نہ تھی۔ اپنی عظمت اور بابو کے سادہ اور بوسیدہ ٹاٹ کے سے کپڑوں کو دیکھ کر شاید وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اپنی عدم الفرصتی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے گویا بابو کی رئی سہی رونت کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ پھر بابو کی ماں کی کرخت آواز آئی، بابو، ستیہ ناس تیرا، تون مارے گھس آئے تیرے پیٹ میں ماتا کالی، آتا کیوں نہیں؟ 200 کپڑے پڑے ہیں لمبر گیرنے والے، اور میں تو رو رہی ہوں تیری جان کو۔ بابو کو یہ محسوس ہوا کہ نہ صرف سکھ نندن نے اس کے جذبات کو ٹھیس لگائی اور وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں کھیلے گا، بلکہ اس کی ماں، جس کے پیٹ سے وہ ناحق پیدا ہوا تھا اور جس سے اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کی توقع تھی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور اگر ہوتا تو یوں بابو نہ ہوتا، میری مٹی یوں خراب نہ ہوتی۔ آخر میں سکھی کی شکل اور عقل سے بڑھ چڑھ کر نہیں کیا؟ سکھ نندن کے جنم دن کو 1 مہینہ ہو گیا۔ تلادان میں آئی ہوئی گندم پس کر اس کی روٹی بنی اور بابو کے ماں باپ نے کھائی، مگر بابو نے وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ جتنی دیر تلادان کا آٹا گھر میں رہا، وہ روٹی اپنے چچا کے یہاں کھاتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح مانگے تانگے کی چیزیں کھا کھا کر اس کے ماں باپ کی ذہنیت غلامانہ ہو گئی ہے، وہ روٹی کھا کر کے اس میں بھی وہ بات آ جائے۔ گاڑھے پسینے کی کمائی ہوئی روٹی سے تو دودھ ٹپکتا ہے، مگر حرام کی کمائی سے خون، اور غلامی خون بن کر اس کے رگ و ریشے میں سما جائے، یہ کبھی نہ ہوگا۔ سادھو رام حیران تھا، بابو کی ماں حیران تھی، اور چچا، جس پر اس کی روٹی کا بوجھ جبرن پڑ گیا تھا، حیران تھے۔ چچی ناک بہت چڑھاتی، اور جب گھر میں اس انوکھے بائیکاٹ کا چرچا ہوتا تو سادھو رام ایک دم کپڑوں پر لمبر گیرنے چھوڑ دیتا اور زرد زرد دانت نکالتے ہوئے کہتا، بابو ہے نا۔ سکھ نندن نے اب بابو میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھی۔ بابو، جس کا کام سے جی اچاٹ رہتا تھا، اب دن بھر گھاٹ پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ بابو اب اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ہریا کے تالاب کے کنارے ایک بڑی سی کروٹن چیل پر وہ اور اس کے 1-2 ساتھی اسکول کے وقت کے بعد کان پتہ کھیلا کرتے۔ اب وہ جگہ بالکل سونی پڑی رہتی تھی۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک سادھو، جن کی کٹیا میں بچے اپنے بستے رکھ دیتے تھے اور کبھی کبھی چرس کا ایک لمبا کش لگاتے ہوئے پوچھ لیتے، بیٹا اب کیوں نہیں آتے کھیلنے کو؟ اور سکھ نندن کہتا، بابو ناراض ہو گیا ہے بابا۔ پھر مہاتما جی ہنستے اور چرس کا ایک دم الٹا دینے والا کش لگاتے اور کھانستے ہوئے کہتے، اوہ واہ رے پٹھے، آخر بابو جو ہوا تو۔ اس وقت سکھ نندن غرور سے کہتا، اکڑتا ہے تو بابو اکڑا کرے، اس کی اوقات کیا ہے، دھوبی کا بچہ کہیں کا۔ مگر بچوں کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے۔ کھیل میں کسی طرح کی جات پات اور درجے کی تمیز نہیں رہتی۔ حقیقت میں چند ہی سال کی تو بات تھی جبکہ وہ یکساں ننگے پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت تک ان میں نادار، لکھپتی، مہا برہمن، بھنوٹ، ہریجن اور اس قسم کی فضول باتوں کے متعلق خیال آرائی کرنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ سکھ نندن اپنی تمام مصنوعی عظمت کو کینچلی کی طرح اتار پھینک کر بابو کے یہاں گیا۔ بابو اس وقت دن بھر کام کر کے تھک کر سو رہا تھا۔ ماں نے جھنجھوڑ کر جگایا، اٹھ بیٹا، اب کھیلنے کبھی نہ جائے گا کیا؟ سکھی آیا ہے۔ بابو آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ چارپائی کے نیچے اس نے بہت سے میلے کچیلے اور اجلے اجلے کپڑے دیکھے، کپڑے جو کہ پیدائش ہی سے ایک سکھ نندن اور بابو میں امتیاز اور تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں۔ بابو چارپائی سے فرش پر بکھرے ہوئے کپڑوں پر کود پڑا۔ دل میں ایک لطیف گدگدی سی پیدا ہوئی۔ کئی دنوں سے وہ کھیلا بھی نہیں تھا اور اب شاید اپنی اکتسابی رونق پر پچھتا بھی رہا تھا۔ بابو کا جی چاہتا تھا کہ فلانگ کر برآمدے سے باہر چلا جائے اور سکھی سے بغل گیر، اور کیا،
انسان کی انسان سے محبت کے لیے محبت کپڑوں کی حد سے نہیں بڑھ جاتی کیا؟ کیا سکھی کینچلی نہیں اتار آیا تھا؟ بابو چاہتا تھا کہ دونوں بھائی رہے سہے کپڑے اتار کر ایک سے ہو جائیں اور خوب کھلیں، خوب۔ برآمدے میں کبوتروں کے کابک کے پیچھے جالی کے درمیان میں سے بابو کی نظر سکھی پر پڑی، جو پر امید نظریں اس کے گھر کے دروازے پر گاڑے کھڑا تھا۔ یکایک بابو کو سکھی کے جنم دن کی بات یاد آ گئی۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ کبوتر کی جالی میں اسے بہت سی بیٹیں نظر آ رہی تھی اور بہت سے سراج، لکا اور دیسی قسم کے کبوتر گھوں گھوں کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو پھلا رہے تھے۔ ایک نر پھول پھول کر مادہ کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ بابو نے بھی اپنی گردن کو پھلا لیا اور گھوں گھوں کی سی آواز پیدا کرتے ہوئے چارپائی پر واپس جا لیٹا۔ پھر اسے خیال آیا کہ سکھی دھوپ میں کھڑا جل رہا ہے، مگر پھر وہ ایک فیصلہ کن لایا عمل مرتب کرتے ہوئے چارپائی پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آخر وہ بھی تو کتنا ہی عرصہ اس کے صحن میں برسات کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑا رہا تھا اور اس نے کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ امیر ہوگا تو اپنے گھر میں۔ اسے کہہ دو وہ نہیں آئے گا، ماں کہو اسے فرصت نہیں ہے، فرصت، بابو نے کہا۔ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ ماں نے کہا۔ اتنے بڑے سیٹھوں کا لڑکا آوے تجھے بلانے کے لیے اور تو یوں پڑا رہے، گدھا، بابو نے کوہنیاں ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانے کا ماں۔ ماں نے بھلا برا کہا تو بابو بولا، سچ سچ کہہ دوں ماں، میں جانتا ہوں میری کسی کو بھی ضرورت نہیں، وابیلا کرو گی تو میں کہیں چلا جاؤں گا۔ ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس وقت ننھی بلند آواز سے رونے لگی اور ماں اسے دودھ پلانے میں مشغول ہو گئی۔ بدھئی کے پوروا میں سیتلا کا زور تھا۔ پوروا کی عورتیں بندریوں کی طرح اپنے اپنے بچوں کو کلیجوں سے لگائی پھرتی تھی، کہیں بو نہ پکڑ لے، اور سیتلا ماتا تو یوں بھی بڑی غصیلی ہے۔ ڈال چند کی لڑکی، مہا براہمن کے 2 بھتیجے، سب کو سیتلا ماتا نے درشن دیا۔ ان کی مائیں گھنٹوں ان کے سرانے بیٹھ کر سچے موتیوں کے ہار رکھ کر گوری میاں گاتی رہیں اور دیوی ماتا سے پرارتھنا کرتی رہیں کہ ان پر اپنا غصہ نہ نکالے۔ جب بچے راضی ہو جاتے تو مندر میں ماتھا ٹیکنے کے لیے لے جاتی۔ اب ماتا تو ہر ایک قسم کی خواہش پوری کرتی تھی۔ جب سیتلا کا غصہ ٹلا اور بو کچھ کم ہوئی تو پوروا والوں نے سیتلا کی مورتی بنائی، اسے خوب سجایا۔ سکھنندن کے باپ نے مونگے کی مالا سیتلا ماتا کے گلے میں ڈالی۔ سب نے مل کر عزت اور تکریم سے ماتا کو مندر سے نکالا اور ایک سجی ہوئی بہلی میں وراجمان کیا اور بہلی کو گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے باہر چھوڑنے کے لیے لے گئے۔ پوروا کے سب بچے بوڑھے جلوس میں اکٹھا ہوئے۔ پیتل کی کھڑتالیں، ڈھول، ڈھمکے بجتے جا رہے تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ کرودھی ماتا کو ہریا کے تالاب کے پاس مہاتما جی کی کٹیا کے قریب انہی کی نگہبانی میں چھوڑ دیا جائے تاکہ ماتا اس گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کریں۔ وہ ماتا کو خوشی خوشی روانہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان پر الٹی نہ برس پڑے۔ سکھی بھی جلوس کے ساتھ گیا، بابو بھی شامل ہوا۔ نہ بابو کو سکھی کے بلانے کی ضرورت پیدا ہوئی، نہ سکھی کو بابو کے بلانے کی۔ ہاں، کبھی کبھی وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ ہریا کے تالاب کے پاس ہی دھوبی گھاٹ تھا۔ ایک چھوٹی سی نہر کے ذریعے تالاب کا پانی گھاٹ کی طرف کھینچ لیا جاتا۔ گھاٹ تھا بہت لمبا چوڑا۔ قریب کے قصبوں میں سے دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے۔ اسی گھاٹ پر بابو اور اس کے بھائی بہن، باپ دادا، وہی ایک گانا اسی پرانی سر تال میں گاتے ہوئے کپڑے دھونے جاتے۔ ایک دن گھاٹ پر سارا دن بابو سکھی کے بغیر شدت کی تنہائی محسوس کرتا رہا۔ کبھی کبھی اکیلا ہی کروٹن چیل کے بل کھاتے ہوئے تنوں پر چڑھ جاتا اور اتر جاتا، گویا سکھی کے ساتھ کان پتہ کھیل رہا ہو۔ کھیل میں لطف نہ آیا تو اینٹوں کے ڈھیر میں رکھی سیتلا ماتا کی مورتی کو دیکھنے گیا اور پوچھنے لگا، آیا وہ اس گاؤں سے چلی گئی ہے یا نہیں؟ ماتا کچھ کروپ دکھائی دیتی تھی۔ شام کو بابو گھر آیا تو ہلکا ہلکا تاپ تھا جو بڑھتا چلا گیا۔ بابو کو اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ ایک دفعہ بابو کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ماں نے موتیے کا ایک ہار اس کی چارپائی پر رکھا تھا۔ قریب ہی ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا کورا کھڑا تھا۔ گھڑے کے منہ پر بھی موتیا کے ہار پڑے تھے اور ماں ایک نیا خریدا ہوا پنکھا ہلکے ہلکے ہلا ہلا کر منہ میں گوری میاں گنگنا رہی تھی۔ پنکھا مرتے ہوئے آدمی کی نبض کی طرح آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور الگنی پر سرخ پھلکاریوں کے پردے بابو کی بوڑھی دادی کی جھریوں کی طرح لٹک رہے تھے۔
اور یہ سامان سب کچھ ماتا کی عزت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ بابو نے اپنی پلکوں پر منو بوجھ محسوس کیا، اس کے تمام بدن پر کانٹے چبھ رہے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ 2-3 دن تو بابو نے پہلو تک نہ بدلا۔ ایک دن ذرا افاقہ ہوا، صرف اتنا کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتا تھا۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سکھی اور اس کی ماں دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ سیٹھانی نے ناک پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ دراصل وہ دروازے میں اس لیے بیٹھے تھے کہ کہیں بو نہ پکڑ لے، مگر بابو نے سمجھا کہ آج ان لوگوں کا غرور ٹوٹا ہے۔ اس نے دل میں خوشی کی لہر محسوس کی۔ ایک جوتشی جی سادھو رام کو بہت سی باتیں بتا رہے تھے۔ انہوں نے ناریل، بتاشے اور کھمنی منگوائی۔ سادھو رام کبھی کبھی اپنا ہاتھ بابو کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیتا اور کہتا، بابو، او بابو، بیٹا بابو۔ جواب نہ ملتا تو ایک مکہ سا اس کے کلیجے پر لگتا اور وہ گم ہو جاتا۔ بابو نے بمشکل تمام کانٹوں کے بستر پر پہلو بدلا، پھول ہاتھ سے سرکا کر سرہانے کی طرف رکھ دیے۔ گلے میں ایک تلخی سی محسوس کی، ہاتھ بڑھایا تو ماں نے پانی دیا۔ بابو نے دیکھا کہ اس کے ایک طرف گندم کا ڈھیر لگا تھا۔ جوتشی جی کے کہنے پر بابو کی ماں نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور ایک طرف لٹکتے ہوئے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ ترازو کے دوسرے پلڑے میں گندم اور دوسری اجناس ڈالنی شروع کی۔ بابو نے اپنے آپ کو تلتا ہوا دیکھا تو دل میں ایک خاص قسم کا روحانی سکون محسوس کیا۔ 4 دن کے بعد آج پہلی مرتبہ کچھ کہنے کے لیے اس نے زبان کھولی اور اتنا کہا، اماں، کچھ گندم اور ماش کی دال دے دو سکھی کی ماں کو، کب سے بیٹھی ہے بیچاری۔ سادھو رام نے پھر اپنا ہاتھ بابو کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چند بوندیں گر کر فرش پر بکھرے ہوئے کپڑوں میں جذب ہو گئیں۔ سادھو رام نے کپڑوں کو ایک طرف ہٹایا اور بولا، پنڈت جی، دان سے بوجھ ٹل جائے گا نا؟ میں تو گھر بار بیچ دوں پنڈت جی۔ بابو کی ماں نے سسکیاں لیتے ہوئے سیٹھانی جی کو کہا، مالکن، کل نینی تال جاؤ گی، کل نہیں تو پرسوں ملیں گے کپڑے۔ ہائے مالکن، تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے۔ بابو کو کچھ شک سا گزرا۔ اس نے پھر تکلیف سہ کر پہلو بدلا اور بولا، اماں، اماں، آج میرا جنم دن ہے کیا؟ اب سادھو رام کے سوتے پھوٹ پڑے۔ ایک ہاتھ سے گلے کو دباتے ہوئے وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، ہاں بابو، ہاں بیٹا، آج تیرا جنم دن ہے بیٹا بابو۔ بابو نے اپنے جلتے ہوئے جسم اور روح پر سے تمام کپڑے اتار دیے، گویا ننگا ہو کر اور سکھی ہو گیا، اور منو بوجھ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں آہستہ آہستہ بند کر لیں۔